बाप कहता है नहीं मेरी उम्र ज्यादा है, मैं रसूल पाक के साथ जाऊंगा। बेटा कहता है आप बूढ़े हो चुके हैं, जवानों की वहां जरूरत है। इन दोनों की तकरार होती रही, यहां तक कि दोनों ने कुरान अंदाजी की, चिट्ठी डाली जाए, जिसका नाम निकले वो जाए हुजूर के साथ। अजीजा ने गिरामी कुरान अंदाजी की गई। एक बार जब चिट्ठी डाली गई तो उस जवान का नाम आया, दूसरी बार डाली गई फिर उसका नाम आया, तीसरी बार डाली गई फिर उसका नाम आया। तो फिर जो बूढ़े थे, बाप थे, वो चिल्ला करके कहते हैं ये कुरान अंदाजी सही नहीं हो रही है, चलो हुजूर पाक के पास जाकर के हम कह लेंगे। उन्होंने ये सोचा कि मैं नबी कौनैन को मना लूंगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आए, कहा आका कल आप जो जा रहे हैं बेटे और मेरे दरमियान ये तकरार चल रही है। बेटे ने कहा आका हमने घर में कुरान अंदाजी भी की, अब्बा उस कुरान को मानते नहीं हैं, उस कुरान अंदाजी को नहीं तस्लीम कर रहे हैं। या रसूल अल्लाह आप फैसला फरमा दे। मेरे आका ने दोनों के जज्बे को देखा, जवान भी जज्बे में कम नहीं है, बूढ़ा भी जज्बे में कम नहीं है। यही है आईने जवां मर्दी हक गोई वो बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रोबाई। इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो बहाना ढूंढ रहा हो कि मैं घर में बैठ जाऊं तू चला जाए, बल्कि वो बहाना ढूंढ रहे हैं कि कोई हम में से आगे बढ़ करके हुजूर पाक का दिफा कर सके, पहरा दे सके। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन दोनों में देख करके फिर जो बुजुर्ग थे, सहाबी थे, उनसे कहा आप घर पर रहें, घर पर रहने की अगर जरूरत है तो आप अपने जवान बेटे को हमारे साथ भेज दें। मेरे आका का ये फैसला आना था, इसके बाद तो फिर किसी को पर मारने की भी जसारत नहीं होती। लेकिन जानते हैं वो मंजर कैसा है जब वो बूढ़े सहाबी धाड़े मारकर रोते हुए घर वापस आए। कहा ऐ काश ये बुढ़ापा ना होता तो मुझे रसूल पाक के साथ जाना मयस्सर होता। ऐ मेरे अजीजों, यहाँ लोग हीले बहाने करते हैं और बहुत सारे बहाने तलाश करते हैं कि कोई उज्र तो आ जाए, मुझे बाहर निकलना ना पड़े, मुझे हुजूर पाक की बारगाह में दिफा करने के काम में छुट्टी मिल जाए। जैसे लोग कहते हैं नहीं मौलाना अभी ये हालात हैं, मेरी वो नौकरी है, फला मेरी वो हालात है, फला के साथ हमारे ताल्लुकात हैं, बोलेंगे तो बड़ा मसला हो जाएगा। एक साहब हमसे कहने लगे पार्टी हाईकमान हमें निकाल देगी। अल्लाह अकबर, तुम्हें ये इस बात का खौफ तो है कि पार्टी हाईकमान तुम्हें लीडरशिप से निकाल देगी अगर तुम रसूल पाक की हिफाजत के लिए बाहर आए? शर्म करो, शर्म से डूब मरो। जिस दिन तुम्हें हाईकमान ताजदार मदीना से निकालने की बात आएगी, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तुम जिसको हाईकमान कहते हो सकता है कोई साड़ी धोती वाले हो, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हाईकमान तो ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम वहां नजर रखते हैं। वो अगर राजी है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जिंदगी का वसूल हो गया। हमें करनी है शहिंशाह बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी है। हमें सिर्फ और सिर्फ मतमह नजर रखना है मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते पाक को। मेरे अजीजों, ये बद्र के मैदान एक दो वाकयात नहीं है, एक दूसरा वाकया इसी मैदान का है। दो छोटे बच्चे भी लड़ रहे हैं, 13 साल 14 साल के बच्चे, मुआज और मुअव्विज रदी अल्लाह तआला अन्हुमा। उम्रों में फर्क हो सकता है, मैं एक अंदाजन तखमीनन बता रहा हूं, लेकिन थे छोटे। लेकिन छोटों पर मैदान जंग में जाने का हुक्म नहीं था। लौर दोनों आपस में गिड़गिड़ाते रहे। हुजूर की बारगाह में आए, कहा क्या कहा हमें साथ ले लें। हुजूर ने फरमाया छोटों के लिए नहीं है, छोटों के लिए नहीं है, तुम घर जाओ। वो बेख्तियार रोने लगे। किसके सामने रो रहे हैं? उसके सामने रो रहे हैं जिसको लकड़ी का रोना भी गवारा नहीं है, जिसको जानवरों का रोना भी देखा नहीं जाता। वो अपनी उम्मत के जानिसार सहाबा की औलाद का रोना कैसे देख सकते? मेरे आका ने फरमाया जाओ ठीक है, लाइन में खड़े हो जाओ। अगर तुम्हारा शाना उन सहाबा के शाने से मिल गया तो तुम्हें जाने की इजाजत दी जाएगी। कहां शाना मिलता? इस जंग ने क्या मंजर हमारे सामने पेश किया है। ऐ मेरे अजीजों, तारीख तो हम बयान करते हैं, कहानियां नहीं है ये जज्बों का एक समंदर है जो इस्लाम अपनी तारीख में छुपाया हुआ है। ये अपने नौजवानों को मुंतकिल करना जरूरी है। ढूंढ लाओ वो बच्चा जो दौड़ रहा हो मेरे आका की इज्जत की हिफाजत के लिए, और आया कतार में खड़ा हो गया। वो दोनों बच्चों को मालूम था हमारे कंधे उनके कंधे से नहीं मिल पाएंगे, लेकिन फिर भी कतार में खड़े हो गए, पंजों के बल खड़े हो गए, यानी एड़ियों को उठा दिया। शाने से शाना नहीं मिला। एक बच्चे ने पत्थर उठा लाया, पत्थर उठाकर लाकर पीछे रख दिया। दोनों उस पत्थर पर छुपके से चढ़ गए और पंजों को उठा दिया। अब देखा शाने से शाना मिला, जाने का बहाना मिला और जन्नत में ठिकाना मिला।
اتنا ہی نہیں، حضور پاک سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے، میرے آقا ان کا یہ جذبہ دیکھ رہے تھے، آپ نے اجازت مرحمت فرمائی جن کا جذبہ اتنا جوان ہو انہیں بدر کے میدان میں موقع تو ضرور ہونا چاہیے، لیکن تاریخ آج تک گواہ ہے، بخاری اٹھاؤ، مسلم اٹھاؤ، حدیثوں کی کتابیں اٹھاؤ، تاریخ میں یہ رقم ہے، اوروں نے اگر کافروں کو مارا ہوگا، ان بچوں نے تو سیدھے کفر کو مارا ہے، اوروں نے اگر جہل کو مارا ہوگا، ان بچوں نے تو سیدھے ابو جہل کو مارا ہے۔ یہی دو بچے تھے جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں تڑپتے تھے۔ یہ مجاہدین کا کردار ہے۔ جہاں میں کہتا ہوں اب آپ کے سامنے یہ دو بچوں کو میں رکھ دیا تو آپ کسوٹی پرکھ کر کے بتاؤ اے مسلمانوں، کسے میدان میں اترنا چاہیے؟ باڈی بلڈر کو، پیسے والے کو، سیٹ والے کو، طاقت والے کو؟ نہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کے لیے نہ باڈی کا ہونا شرط ہے، نہ عمر کا ہونا شرط ہے، نہ مال کا، نہ سیاست کا، بلکہ صرف جذبہ سچا ہونا سا شرط ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مر مٹنے کا جذبہ ہو تو پھر بچے بھی میدان میں آئے تو بڑوں کا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ان بچوں نے جو کردار ادا کیا ہے، ابو جہل کے گھوڑے کو مارا اور نیچے گرا کر اس کے سینے پہ بیٹھ کر اس کی گردن قلم کر دی تھی، تاریخ میں موجود ہے۔ اور ان دو جوان شہزادوں نے، جوان بھی ہم کیا کہیں، ان فوان شباب، ابھی تو ان کے چہرے پر آئے بھی نہیں تھے اتنی جلدی ہی، لیکن کیا ہوا، وہ کیا کہتے تھے جانتے ہیں؟ انہیں پتا بھی نہیں تھا وہ مدینے کے رہنے والے تھے، مکہ کبھی نہیں گئے، مدینے میں رہنے والے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف اس جنگ میں موجود ہیں، بڑے صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے۔ وہ کہتے ہیں یہ دو بچے میرے پاس آئے، پوچھنے لگے چچا ابو جہل کس کا نام ہے، کون ہے وہ؟ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں میں نے ان سے کہا تم کو اس سے کیا کرنا ہے، وہ سردار قریش ہے، وہ پہلوانوں کا پہلوان ہے، تم کیا کرو گے؟ بچوں نے جو جواب دیا وہ ہمارا درس ہے۔ انہوں نے کہا سنا ہے وہ مصطفیٰ کی شان میں گالیاں دیتا ہے، بس یہی چیز تھی جس کی وجہ سے تلاش میں تھی، حبیب باری صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ گالیاں دیتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن مسکراتے رہے، دو بچے ہیں اور ڈھونڈ رہے ہیں کس کو، اس زمانے کے بڑے طاقتور پہلوان کو۔ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں میں اسی بات چیت میں تھا کہ اچانک ابو جہل سامنے سے گزر رہا تھا، میں نے کہا بچوں وہ دیکھو وہی خبیث ہے جو گھوڑے پر جا رہا ہے۔ ان بچوں نے ابھی بات مکمل بھی نہیں ہونی پائی تھی کہ چیل کی طرح جھپٹ پڑے اس پر۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کتنی طاقت ہے ان کے پاس، کتنی قوت ہے ان کے پاس۔ یہی میں بار بار دہراتا رہوں گا اقبال کا شعر، آئینے جواں مرداں حق گوئی وہ بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روبائی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ پوری دنیا کی عقل ایک جگہ رکھ دی جائے اور امام اعظم ابو حنیفہ کی عقل ایک جگہ۔ امام شافعی فرماتے ہیں پلے میں اگر تولا جائے ترازو میں تب بھی امام اعظم ابو حنیفہ کی عقل بھاری ہو۔ جہاں سارے دنیا کی عقلوں کو تول دیا جائے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ نے کیسا ان کو مقام عطا کیا تھا، کیسی عقل عطا فرمائی تھی۔ عزیزان گرامی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جہاں علم کے بادشاہ تھے، وہیں عمل و تقویٰ کے میدان میں آپ کا ثانی نظر نہیں آتا۔ آپ کے زمانے کے مشائخ کہتے ہیں کہ ہمارے دور میں اگر ہم نے سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار کسی کو دیکھا ہے تو صرف امام اعظم ابو حنیفہ۔ رمضان المبارکہ میں 61 قرآن ختم کر سکتے، دن میں ایک قرآن اور پوری رات میں ایک قرآن، اور کنٹینیو تراویح میں پورے رمضان کی ایک ختم قرآن۔ 30 روزے ہوتے تھے تو 61 قرآن ان کے ایک رمضان میں ختم ہوتے۔ وہ کیسے کثرت سے تلاوت کرنے والے، اور اس کے علاوہ تقریباً 30 سال آپ نے عشاء کی وضو سے فجر کی نماز ادا، راتوں کو سویا ہی نہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب رات کو کھڑے ہوتے تھے تو اس طرح عبادت گزار آپ تھے کہ آپ کا پڑوسی ایک یہودی تھا، آپ کے انتقال کے بعد اس یہودی کا بیٹا اپنے باپ سے پوچھتا ہے کہ پڑوس گھر میں ایک کھمبا رہتا تھا وہ کہاں گر گیا؟ تو اس کے باپ نے کہا کہ بیٹا وہ کھمبا نہیں، وہ ستون نہیں، وہ مسلمانوں کا امام ابو حنیفہ تھا جو رات بھر اپنے مولا کی بارگاہ میں کھڑا رہتا تھا تو حرکت تک نہیں کرتا، اس طرح عبادت میں پوری رات گزار دیتے۔ میرے عزیزو، آپ کو اگر میں تھوڑی سی بات عرض کروں، تھوڑا سا کیلکولیشن کے لیے، پھر میں بتاتا ہوں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مقام کیا ہے۔ ان کی زندگی پاک پوری مسائل کے حل میں گزری۔ تقریباً آپ کو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 5 لاکھ حدیثیں یاد ہیں۔
جس کو 40 حدیثیں یاد ہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے اس کے لیے کہ اس کے لیے حضور کی شفاعت ہے. اور امام اعظم ابو حنیفہ کو 5 لاکھ حدیثیں یاد. اور اتنا ہی نہیں، ان کے شاگردوں میں 1000 شاگرد ایسے ہیں جو اپنے وقت کے محدث اور فقیہ ہیں. فقہاء اکرام اور محدثین کی ایک جماعت جس میں 1000 کے قریب جن کو پڑھایا آپ نے امام اعظم ابو حنیفہ نے. وقت کے قاضی القضاء چیف جسٹس امام ابو یوسف امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد. امام محمد بن حسن شیبانی جنہوں نے فقہ کی تدوین کی وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد. حتیٰ کہ امام بخاری جو قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب روئے زمین پر جس کو ہم مانتے ہیں، امام بخاری بھی جو ہے امام اعظم ابو حنیفہ کے پوتے شاگردوں میں آتے ہیں. امام اعظم کے شاگردوں کے شاگرد میں امام بخاری کا مقام ہے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا کیا. ہاں، آپ تاریخ کے اعتبار سے تابعی تھے. تقریباً 10 صحابہ اکرام سے آپ کی ملاقات ثابت ہے. اور چاروں اماموں میں سب سے اول مقام پر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، عمر کے اعتبار سے بھی اور پہلے آنے کے اعتبار سے بھی. سن 80 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی اور تقریباً 150 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی. 70 سال کی عمر. اور تاریخ ولادت میں اور بھی دیگر روایات ملتی ہیں. بہرحال میں کبھی یہ سوچتا ہوں کہ آپ نے 17 سال کی عمر کے بعد علم دین کی طرف رغبت کی. اس سے پہلے وہ ایک بڑے تاجر تھے اور تجارت میں مشغول بھی رہتے. اور اپنے زمانے کے ایک مشہور تابعی ہے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، ان کی نگاہ ان پر پڑی تو انہوں نے کہا ابو حنیف یعنی نعمان بن ثابت آپ کا نام ہے کہ تم یہ تمام چیزیں چھوڑ دو، رسول اللہ کے دین کی ترویج و اشاعت میں لگ جاؤ، رسول اللہ کی حدیثوں کی خدمت میں لگ جاؤ. اس کے بعد امام اعظم جو لگے اپنی آخری زندگی تک، آخری سانس تک ان خدمات میں لگے رہے. اب میں ایک آپ کو بات بتاتا ہوں. 1000 شاگرد جس نے پیدا کی، رات بھر کھڑے ہو کر کے عبادت کرنے والا امام، رات بھر. لیکن اس کے باوجود ایک روایت یہ ملتی ہے کہ جس بغداد مقدس میں آپ کا مزار ہے، جہاں پر حجرہ ہم حاضر ہوئے الحمدللہ کئی مرتبہ، اس حجرے میں آپ نے 7000 ختم قرآن کیے. 7000 ختم قرآن. بولنے میں آسان ہے، تھوڑا سا میں آپ کو کیلکولیشن کر کے بتا دوں، حساب کر کہ اگر کوئی قرآن ختم کرتا ہے کم سے کم 3 دن، اگر 10 پارے دن میں پڑھے گا تو 3 دن میں ختم قرآن ہوگا. یہ زیادہ فاسٹ پڑھنے والے بھی 3 دن میں ختم قرآن کرتے ہیں. تو 3 دن میں اگر کوئی ختم قرآن کرتا ہے تو 1 مہینے میں کتنے ختم ہوئے اس کے؟ کتنے ہوئے؟ 10 ختم قرآن 1 مہینے میں ہوئے. سال میں کتنے ہوئے؟ 120. ایک سال میں 120 ختم قرآن. 120 ختم قرآن سال میں ہوئے. اور اب آپ مجھے بتاؤ 7000 ختم قرآن بنانا ہے، کتنے سال لگے ہوں گے؟ کیلکولیٹ کر کے آپ کو بعد میں اندازہ ہوگا. سال میں 120 ختم قرآن ہوتے ہیں تو 1000 یا تقریباً سمجھ لو 1200 ختم قرآن کرنے کے لیے 10 سال لگے. ٹھیک ہے، 1200 ختم قرآن کرنے کے لیے 10 سال لگیں گے. اب 1200 کو اگر میں 6000 تک کرتا ہوں 12 تب تقریباً کتنے ہو جاتے ہیں؟ 50 سال. یعنی 6000 ختم قرآن کے لیے 50 سال چاہیے. اور وہ بھی کب؟ جب 3 دن میں ایک ختم قرآن کرتا ہوں، بلا ناغہ کرتا ہوں. ایک دن بھی اگر مس ہوا تو حساب چک جائے. 6000 ختم قرآن کے لیے 50 سال لگ گئے. اور 10 سال بڑھا لیں تاکہ 7000 ہو جائے. یعنی کتنے سال ہوئے؟ 60 سال. عمر آپ کی 70 سال کی. عمر آپ کی 70 سال کی اور 60 سال لگیں گے اگر کسی کو 7000 ختم قرآن کرنا ہو، وہ بھی 3 دن میں ایک ختم قرآن کرے گا. تب میں سوچ کر کے حیرت میں رہ گیا کہ آخر یہ رات بھر عبادت کرتے تھے، دن میں طلبا کو پڑھاتے بھی تھے، تجارت بھی کرتے تھے اور ختم قرآن بھی ہوتا تھا. اللہ نے کمال کی برکت ان کی زندگیوں میں عطا کی. یہ سب اپنے بس کا کام نہیں ہے میرے عزیزو. اللہ جسے عطا کرے اس کے لیے ایک دن بھی ایک صدی کے برابر بناتا ہے. برکت ان کی زندگیوں میں ہوتی ہے. لیکن اتنا سب ہونے کے باوجود اس امام اعظم ابو حنیفہ کا تقویٰ تو دیکھیں. اللہ اکبر. تقوی کا حال یہ تھا کہ ایک بار کوفہ میں 2 بکریاں چوری ہو گئی. کوفہ میں آپ رہتے تھے، آپ کوفہ کی امامت بھی کیے. 2 بکریاں چوری ہو گئیں تو جیسے آپ کو پتا چلا آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ بکری کی طبعی عمر کتنی ہوتی ہے. تو لوگوں نے جو ایکسپرٹ تھے، ماہرین، انہوں نے کہا کہ 7 سے 8 سال کی عمر ہوتی ہے بکری کی.
امام اعظم ابو حنیفہ نے 8 سال تک بکری کا گوشت نہیں کھایا کہ کہیں وہ چوری کی ہوئی بکری کا گوشت میرے گھر نہ پہنچ جائے. یہ تقویٰ تھا امام اعظم ابو حنیفہ. 8 سال تک آپ نے بکرے کا گوشت یا بکری کا گوشت چھوا نہیں. یہ اس تقویٰ کے مالک تھے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ. آپ کی زندگی پاک میں ایک بات یہ بھی ملتی، کپڑے کے تاجر تھے، لیکن ایسے ہی نہیں کہ اس کو ٹوپی ڈالا اس کو ٹوپی ڈالا، جیسا من میں آیا ویسے سودا نفع کر لیا. ایک بار آپ نے دکان میں جو بھی کپڑے کی قیمت رکھتے تھے وہ مناسب ہوتی تھی، یعنی جتنا نفع رکھنا چاہیے اتنا. یہ نہیں کہ احتکار جس کو کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ذخیرہ اندوزی، کہ لوگوں کی مجبوری کے ٹائم پہ قیمت بڑھا کر کے بیچنا، یہ حرام ہے، ناجائز. امام اعظم ابو حنیفہ کیا مناسب دام میں کپڑے ملتے تھے. ایک مدینہ طیبہ سے شخص آیا ڈھونڈتے ہوئے، اس کو ایک کپڑا چاہیے تھا جو آپ کے پاس ملتا تھا کہیں نہیں ملتا. وہ مدینے سے چل کر کوفہ آیا. کوفہ میں کچھ لوگوں سے ملاقات کر کے پوچھا کہ مجھے فلاں فلاں کپڑے کی ضرورت ہے، سنا ہے کہ ابو حنیفہ نام کے ایک بزرگ ہے ان کی دکان میں ملتا ہے. لوگوں نے کہا کہ ہاں فلاں فلاں جگہ پر ان کی دکان ہے، تو جا کر کے لے سکتا ہے. اس شخص نے پوچھا کہ میں کتنی قیمت میں وہ کپڑا خریدوں؟ تو لوگوں نے کہا کہ جو وہ قیمت بولے اس پہ خرید لے، بھاؤ تاؤ مت کرنا، اس لیے کہ امام اعظم مناسب قیمت لگاتے، تمہیں کم کرانے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئی، وہ بالکل مناسب چیز لگاتے. تو وہ کوفہ کے علماء اور دیگر وہاں کے دانشوروں سے مل کر کے اس بات پر تیار ہوا. ڈھونڈتے ہوئے امام اعظم ابو حنیفہ کی دکان پر پہنچا، اور پہنچا تو آپ نہیں تھے، آپ کا غلام بیٹھا ہوا تھا. اور آیا ہوا شخص جانتا پہچانتا نہیں تھا، اس نے اسی غلام کو امام اعظم سمجھ لیا. فلاں کپڑے کی ضرورت ہے، غلام نے کپڑا نکالا دیا. تو وہ بڑی دور سے آیا ہوا تھا، غلام کو پتا چلا کہ ایک کپڑا خریدنے کے لیے مدینے سے چل کر آیا ہے، جو قیمت لگاؤں گا خریدے گا. تو کپڑے کی قیمت نفع کے ساتھ 600 درہم کی تھی، غلام نے 1000 درہم میں اس کی قیمت لگائی. سامنے والے نے خرید لیا کہ اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں اس کپڑے کے لیے، اور پلس مجھے کوفہ والوں نے بتایا کہ امام اعظم مناسب قیمت لگاتے ہیں، بھاؤ تاؤ کرنے کی ضرورت نہیں. تو اس نے 1000 درہم کا کپڑا خریدا اور لے کر چل پڑا. دوسرے دن امام اعظم جب دکان میں آئے تو اس کپڑے کے متعلق پوچھا کہ فلاں کپڑا جو ایک انمول تھا، نایاب تھا، کہاں گیا؟ غلام نے کہا میں نے تو بیچ دیا. کہا کتنے میں؟ کہا 1000 درہم میں بیچ. تو امام اعظم ابو حنیفہ اتنے جلال میں آئے اور فرمایا کہ تو کپڑے کی تجارت نہیں بلکہ یہاں پر کالا بازاری اور چوری کے لیے بیٹھا ہے، لوگوں کے مال پر قبضہ کرنے کے لیے تو بیٹھا ہے. بہت سخت سرزنش کی. کہا کہ ضرورت سے زیادہ نفع لینا ہمارے لیے جائز نہیں. پوچھا وہ شخص کہاں سے آیا؟ کہا کہ فلاں شخص نے ایڈریس دیا تھا دکان والے نے، وہاں سے پوچھ کر آیا، میں اسے نہیں جانتا. امام اعظم چل کر کے اس دکان پہ گئے کہ آج تیرے پاس کوئی ایک شخص آیا تھا تو 1-2 دن پہلے میری دکان کا پتہ پوچھتے. اس نے کہا ہاں آیا تو تھا لیکن میں بھی اس کو نہیں جانتا، وہ فلاں مسجد کے کسی امام نے اسے یہاں بھیجا. امام اعظم اس مسجد کے امام کے پاس گئے. کہا کہ ایک شخص آیا تھا آپ کے پاس ہماری دکان کا پتہ پوچھنے کے لیے یا آپ کا فلاں کپڑا ڈھونڈنے کے لیے. کہا ہاں آیا تو تھا. کہا کہاں سے آیا تھا؟ کہا وہ مدینے سے آیا. امام اعظم ابو حنیفہ اسی وقت اپنا ساز و سامان باندھ کر مدینے چل پڑے. کوفہ سے مدینے کا سفر جو ہے آپ خود دیکھ سکتے 1000 کلومیٹر سے زیادہ کا ہوگا. کافی لمبا سفر طے کر کے مدینے پہنچے. یہاں پتہ نہیں ہو کس گھر میں رہنے والا، کس محلے میں رہنے والا، لیکن مسلسل ہفتہ بھر امام اعظم ابو حنیفہ ہر مسجد میں نماز کے لیے جاتے تھے تاکہ نماز کے دوران کوئی ایسا شخص نظر آ جائے جو میرا کپڑا خرید کر کے آیا ہے. ایک دن نماز کے لیے مسجد میں گئے تو ایک شخص وہی کپڑا شال کے طور پر اوڑھا ہوا مسجد میں موجود تھا. آپ فوراً گئے اور اس کی نماز کی فراغت کے بعد اس سے بیٹھ کر کے کہا یہ کپڑا کہاں سے خریدے؟ کہا کہ میں کوفہ سے لایا. کہا کتنے میں خریدا؟ کہا 1000 میں. امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا کہ نہیں 1000 کا نہیں، یہ مجھے واپس دے دے.